नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह माइदा आयत नंबर 57 से 63 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना, ना तुम बनाओ उन लोगों को, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु से तत्तखिज़ूना, तुम बनाते हो। नून ड्रॉप हो गया, लाए नहीं लग गया तो ये फेल नहीं बन गया। ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, अल्लज़ीना, उन लोगों को, नत्तखज़ु, जिन्होंने बनाया, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, ये मफूल है, हुज़ुवन, मजाक, वलाइबन, और खेल। हुज़ुवन का लफ्ज़ एज इट इज़ नहीं भी पढ़ा तो पीछे आपने इस रूट से पढ़ा है कि वो लोग मजाक करते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है उनसे। तो ये उसी रूट से है, हुज़ुवन, मजाक। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, इस्तेहज़ाउन। इस्तेहज़ा का लफ्ज़ तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कहते हैं इस्तेहज़ा, तमस्खुर के मानों में ये लफ्ज़ आता है, तमस्खुर उड़ाना, इस्तेहज़ा उड़ाना। हुज़ुवन, मजाक, व लाइबन, और खेल। लग़व लाहब एक लफ्ज़ होता है, एक लाइब होता है, लाइबन। कुरान में बार बार ये लफ्ज़ आता है। दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो ऊतुल किताबा, दिए गए किताब। आता यूती से ऊतु मजहूल है, दिए गए वो या उनको दी गई, अल किताबा, किताब। जिन्हें किताब दी गई उन्हें हम क्या कहते हैं? अहली किताब, किताब वाले। तो अहले किताब में दो ग्रुप्स आते हैं, यहूद और नसारा। ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, यानी उन्हें तुमसे पहले किताब मिली थी। वल कुफ़ारा, और काफिरों को, ये भी मफूल है। औलिया, दोस्त, ये भी मफूल है। ये हालत नसब में इसी लिए आ रहे हैं। ऊतुल किताबा एक मफूल हो गया, या ना, ए लोगों, पीछे से चलते हैं। ना बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बनाया, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, हुज़ुवम व लाइबन, मजाक और खेल। क्या ना बनाओ? ला तत्तखिज़ू, तुम ना बनाओ। क्या ना बनाओ? किन लोगों में से? मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, एक हो गए अहले किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले। दूसरे हो गए वल कुफ़ारा, और कफ़ार। इन दोनों को क्या ना बनाओ? औलिया, वली उनकी जमा, औलिया, दोस्त ना बनाओ। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, ये फेल अमर है। वत्तकू, इससे डरो, अल्लाह से। इन कुंतुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, मोमिन। वाइजा, और जब, नादई तुम पुकारते हो। नादा युनादी, पुकारने को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ निदा भी होता है, निदा देना। उर्दू में हम लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं, निदा। मुनादी भी लफ्ज़ इसी से होता है, मुनादी की जाती है, निदा दी जाती है, पुकारा जाता है। वाइजा नादई तुम, और जब तुम पुकारते हो, इलस्सलाती, नमाज की तरफ। इत्तखज़ू, तो वो बना लेते हैं, उसको, हुज़ुवन, मजाक, वलाइबन, और खेल। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, बासबब दिया है, बसबब इसके के, बेशक वो, बसबब अन्ना, हरफ ताकीद है, बेशक हम वो, इस वजह से कि बेशक वो, कौमुल ला याकिलून, कौमुन, एक ऐसी कौम है, ला याकिलून,
جو عقل نہیں رکھتے. یہ اس وجہ سے وہ کرتے ہیں کہ وہ کم عقل لوگ ہیں. قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اے اہل کتاب، حل تنقمون، نہیں تم عیب نکالتے، نہیں تم انتقام لے رہے. حل جو ہے استفہام کے لیے ہوتا ہے، کیا تم انتقام لے رہے ہو، کیا تم عیب نکالتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور نہیں تم انتقام لے رہے یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں اللہ آ رہا ہے تو اللہ سے پہلے جب حل آیا یا ما آیا تو اس کا ترجمہ نہیں میں بھی ہوتا ہے. نہیں تم انتقام لے رہے. ناقمہ ینقمو ہوتا ہے انتقام لینا یا عیب نکالنا. نہیں تم انتقام لے رہے، نہیں تم عیب نکال رہے، منا ہم سے، اللہ مگر ان یہ کہ ان مستریہ ہے، آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر. یعنی تم ہم سے اس چیز کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، یعنی ہم اس پہ بھی ایمان لائے ہیں جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف یعنی قرآن پاک، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبل اس سے پہلے یعنی تورات و انجیل، جو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یؤمنون باللہ وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے. تو یہ بھی وہی بات ہے، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک تم میں سے اکثر، فاسقون نافرمان ہیں، فاسق ہیں. قل کہہ دیجئے، حل انبئکم کیا میں بتاؤں تمہیں، انبئکم نبأ ینبئ بتانا خبر دینا، انبئ میں خبر دوں کم تمہیں، بشر من ذالک ساتھ بدتر کے، یا میں تمہیں بتاؤں بہت ہی بری چیز، من ذالک اس سے. حل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، یہ ہے حرف استفہام. ایکچولی وہ پیچھے جو میں نے بتایا تھا وہ حرف استفہام نہیں تھا، وہ اس کا ترجمہ ہم نہیں میں ہی کریں گے، اور اس کا ترجمہ ہم کیا میں کریں گے. حل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک اس سے بھی بدتر کے ساتھ، اس سے بھی بری بات کیا ایک میں تمہیں بتاؤں، مثوبتاً انجام کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر ایک بات میں تمہیں بتاؤں، من جو کہ لعنہ لعنت کی ہے اس پر، اللہ تعالیٰ نے، وغضب غضب یغضب ہوتا ہے غضبناک ہونا، غصے ہونا، ناراض ہونا. وہ لوگ کہ جن پر لعنت کی اللہ نے اور جن پر وہ غضبناک ہوا، وغضب اور غضبناک ہوا علیہ اس پر، وجعل اور بنا دیا، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور سور، استغفر اللہ، وعبد الطاغوت اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، شیطان کی، اولئک یہ لوگ، شر مکانا بدتر ہیں ٹھکانے کے لحاظ سے، بدتر ہیں مقام میں، جگہ میں، ٹھکانے میں، وَأَضَلُّ اور بہت بھٹکے ہوئے ہیں. اضلو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت بھٹکے ہوئے، ان سواء السبیل سیدھے راستے سے. وَإِذَا اور جب، جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، یہ 2 دفعہ آ گیا، آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا اور حالانکہ
وہ داخل ہوئے ہیں بالکفری کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا اور وہ تحقیق نکلے ہیں بھی ساتھ اس کے۔ لفظ دیکھ لیں وہی ہیں، کوئی ان میں نیا لفظ نہیں نظر آ رہا مجھے، یہ سب وہ لفظ ہیں جن لوگوں نے تھرو آؤٹ سورہ بقرہ سے فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا ہے، ان کے لیے کوئی لفظ نیا نہیں نظر آ رہا مجھے۔ بھی ساتھ اس کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جاننے والا ہے، بیما اس کو جو قانون تھے وہ یکتمون چھپاتے۔ یہ بہت دفعہ لفظ میں نے آپ کو بتایا، کتمان نعمت، نعمت کو چھپانا ہم اردو میں ہائی فائی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کاتم یکتمو چھپانا، بما کانو اس کو جو تھے وہ یکتمون وہ چھپاتے، وترا اور آپ دیکھیں گے، کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور کھانے میں ان کے حرام کو، یا اپنے حرام کھانے میں اس میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ کس کس چیز میں جلدی کرتے ہیں؟ یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، نمبر 1 فی الاثم گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ سُحْتَ اور اپنے حرام کھانے میں، لبئس یقیناً بہت برا ہے، ما جو قانون ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم منع کرتے ان کو، لولا ینہاہم کیوں نہیں منع کرتے ان کو، الربانیون ربانی، مشائخ علماء فقہاء کے لیے یہ لفظ آتا ہے ربانی، اور اس کی جمع ہے ربانیون، سب مشائخ، والاحبار اور علماء، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے علماء کے لیے یہ لفظ آتا ہے احبار کا، ان قولہم ان کے کہنے سے، ان کے بات کرنے سے، الاسم گناہ کی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کے کھانے سے، سحتہ حرام کو، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ کیوں نہیں منع کرتے حرام کھانے سے، کیوں نہیں منع کرتے گناہ کی بات کرنے سے، لبئسا البتہ کتنا برا ہے، ما کانوا جو ہیں وہ، یصنعون وہ سب کر رہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کام بھی وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار میں سے ہوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اہل کتاب سے یہود و نصارہ مراد ہیں، ظاہر ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، جو دیے گئے کتاب، اور کفار سے مراد مشرکین ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے ایک دو رکوعوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوست نہ بناؤ تم یہود کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر کفار کی بھی بات آ گئی، اہل کتاب کی وہاں پہ بات تھی کہ اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اب دونوں آگے، بلکہ تینوں آگے، کہ یہود کو بھی دوست نہ بناؤ، اور نصارہ کو بھی نہ، اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تم انہیں دوست نہ بناؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، نماز کے لیے پکارنا کیا ہے؟
اذان دینا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی آواز سن کر، اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ان کی بات ہے یہاں پہ، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، تو وہ بھی اس میں کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ وہ بھی بعض اوقات مسجدوں کی طرف جانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسجدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اذان کی آواز بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ اذان کی آواز کیا بلکہ وہ لوگ گھر لینا پسند نہیں کرتے اس جگہ پہ جہاں پہ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ گھر ہونا چاہیے جہاں پہ یہ ہمیں ڈسٹربنس نہ ہو۔ مولویوں کی آوازیں، اذان کی آوازیں ان کو بری لگتی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب اذان کی آواز تم پکارتے ہو یا نماز کی طرف پکارتے ہو تو یہ اس کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ حدیث میں ہے نا کہ نماز اذان کے لیے کس طرح سے پکارا جائے، حدیث رسول کی حجیت بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ قرآن میں تو نہیں ہے یہ لکھا ہوا کہیں بھی کہ آپ اذان کس طرح سے دینی، یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب خلیفہ حضرت عمر کو آئی تھنک کہ ان کی سجیشنز پہ یہ اذان کی جو طریقہ کار ہے یہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو اس سے حجیت حدیث کی بھی، یعنی کہ حدیث کا جو ماخذ ہے دین کا، حدیث اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جس طرح قرآن سے کچھ باتیں ثابت ہیں ان پہ عمل کرنا فرض ہے اور ضروری ہے، اور ان کا انکار کفر ہے، اسی طرح حدیث رسول سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں ان کا ماننا بھی فرض ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو قرآن نے نماز کے لیے ندا کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ندا کس طرح دی جائے گی، اس کے لیے الفاظ کیا ہوں گے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ حدیث سے ثابت۔ اور جو اذان کی آواز ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، الفاظ آتے ہیں کہ گھوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کر چل پڑتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان ہی کی طرح یہ لوگ بھی ہیں جو شیطان ہی کے پیروکار ہیں، ان کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اذان کی آواز سنیں اور اپنے کام چھوڑ دیں اور اپنا شور و غل ترک کر دیں، اور دھیان سے توجہ سے اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ جب تم اذان کے لیے پکارتے ہو نماز کی طرف تو یہ اس کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ عقل نہیں رکھتی، یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم عیب نکالتے ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ اس بات کا انتقام لے رہے ہو تم ہم سے، کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور جن پر وہ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت،
اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی. اولئک شر مکانا، یہ سب لوگ بدتر ہیں ٹھکانے کے لحاظ سے، سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. یہ کون لوگ ہیں؟ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو بہت زیادہ شر مکان، ٹھکانے کے لحاظ سے بھی برے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ان سے مراد ظاہری بات ہے جو نظر آ رہا ہے، ان سے مراد یہود ہیں. یہ ان کا بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہی مغصوب ہیں، وہی ملعون ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا، غیر المغضوبی، ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جو مغضوب ہیں، جو جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سورہ فاتحہ میں بھی ان لوگوں سے مراد یہود ہیں، اور ولضالین سے مراد جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو رستے سے بھٹک گئے ہیں، ان سے مراد نصارہ ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ جو بتایا گیا کہا گیا ہے وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ظاہری بات ہے کہ یہاں اس سے بات اور بھی کلیئر ہو گئی کہ کن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. تو اس سے مراد یہود ہی ہیں، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورہ اس میں پیچھے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی تھی، آیت نمبر 72 میں، جب انہوں نے کوئی آپس میں فیصلہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب جاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جایا کرو صبح کو اور جا کے ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ. تو یہ بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے، انہی کے بارے میں یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ یقیناً وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ یقیناً نکلے اسی کفر کے ساتھ. آ کے وہ کہہ تو دیتے ہیں آمنا، لیکن نہ جب وہ آتے ہیں تب ان کے دلوں میں ایمان کا ذرہ بھی ہوتا ہے، اور نہ جب وہ نکلتے ہیں تب ان کے پاس کوئی ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اس کو وہ چھپاتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا. وہ شعوری طور پر فیصلہ کر چکے ہیں کہ رہنا تو ہمیں اپنے دین ہی پر ہے، لیکن اسلام کی جو ساکھ بن چکی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم یہ سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں آمنا. اب اللہ نے ان کا پول کھول دیا، فرمایا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون. جو دلوں میں باتیں چھپا رہے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تب بھی ایمان ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جب واپس جاتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کہ وہ جلدی کر رہے ہیں گناہ کے کاموں میں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام مال کھانے میں. ان کی ساری کوششیں انہی 3 چیزوں میں ہوتی ہیں. کن کاموں میں؟ گناہ کے کاموں میں. ہر کام وہ گناہ ہے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو اب وہ تو خیر یہود نصارہ کی بات ہو رہی ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری کوششیں، فجر سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے لیے ہمارے جتنے کام ہیں، اگر ہم ان میں سے یہ نکالنا شروع کر دیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری جو کوششیں ہیں ان میں کوئی کوشش ایسی تو نہیں ہے جو اس کام کی طرف جا رہی ہے جو گناہ ہے، بالعدوان، یا زیادتی کے کاموں میں، یا حرام کھانے میں. 3 چیزیں دیکھ لیں. اور ہر شخص اگر صبح سے لے کے شام تک نوٹ کرے اپنے آپ کو، ظاہر ہے سارا دن انسان اٹھتا ہے تو اپنی دوڑ دھوپ کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو وہ کام کاج دوڑ دھوپ جو اس کی ہے وہ کیا اس طرف تو نہیں جا رہی
کیا کوئی کام ایسا تو نہیں ہے جو گناہ ہے اور انسان اس میں اپنے تن من دھن لگا رہا ہے؟ بہت سے ہمارے کاروبار، بہت سے ہمارے لوگوں کے روزگار ایون کے، اور وہ اگر گناہ میں آتے ہیں تو پھر ان کی ساری کوششیں گناہ کے کاموں کے لیے، یا کوئی ایسا کام وہ کر رہے ہیں جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے حرام کمایا جا رہا ہے، پھر وہ حرام کھا رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش، صوفی، پیر و مرشد، علماء و فقہا، جو بھی عالم ہیں۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، شاید حضرت عباس یا حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے سخت آیت میں نے قرآن میں نہیں دیکھی، کیونکہ یہ علماء کے بارے میں ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے انہیں علماء جھوٹ یا گناہ کی بات کہنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے نہیں روکتے کہ ان کے اپنے بھی فوائد ان کے ساتھ منسلک ہیں، انہیں بھی مل رہے ہیں پیسے اسی میں سے، چاہے وہ کیوں روکیں گے کہ یہ جو آپ کما رہے ہیں یہ حرام ہے، انہیں بھی اس میں سے حصہ مل رہا ہوتا ہے، انہیں بھی وہاں سے نذرانے مل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ چپ رہتے۔ فرمایا کیوں نہیں منع کرتے، پکڑ ان کی ہونی ہے۔ یہاں سے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اگر گناہ کا کام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول تو نہیں آئے گا، کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء پہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کے کاموں سے روکیں، برائی سے روکیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں کو برائی سے روکتے رہو اور نیکی کا حکم دیتے رہو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم اللہ کو پکارو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ فریضہ ہے، اسی لیے ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ امت وسط ہم کیوں ہیں کہ ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، یہ ہمارے علماء و مشائخ کا فریضہ ہے۔ بات تو ان کی ہو رہی ہے لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، کیوں نہیں منع کرتے انہیں، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے ربانی اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. तिलावत सुनते हुए पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ सुना करें और उस वक़्त ये सोचा करें कि ये जो आयत आज हमने पढ़ी हैं, इनमें मेरे लिए क्या सबक है? मैं इन पे कैसे अमल कर सकती हूँ? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक़्त पूरी तवज्जो हमारी होती है, इस लफ्ज़ का मीनिंग भी हमें आ जाए, ये भी हम समझ लें और इसको भी हम जान लें, वो हम सीख रहे होते हैं। लेकिन जब तिलावत कर रहे होते हैं, तो तिलावत करते हुए ज़ाहिर है वो तर्जुमा तो आपके ज़हन में आ रहा होता है, तो उसी तर्जुमे में से अब आपके सामने आयात भी लिखी हुई होती हैं, वो अपने लिए अमल की बात सोचा करें। जैसे आज मैं तिलावत सुनते हुए मैं ये सोच रही थी कि बस जो कभी कमी कोताही हो जाती है अज़ान सुनते हुए, कभी हम कोई बात करने लग जाते हैं या अज़ान की आवाज़ आ रही होती है और हम उसका जवाब नहीं दे पाते, कोई बात करने लग जाते हैं। आइंदा इससे बचना है, हत्तुल विसा कोशिश करनी है कि अज़ान की जब आवाज़ आ रही हो उस वक़्त पूरी यकसुई के साथ अज़ान सुननी है और उसका जवाब देना है और आखिर में उसकी वो दुआ भी पढ़नी है जो अज़ान के बाद दुआ माँगी जाती है। दूसरा मुझे ये लफ्ज़ बहुत कर रहा था कि युसारिऊना, दौड़-धूप, कोशिश, किस सम्त में हमारी कोशिशें जा रही हैं, हमें ये जायज़ा लेना है अपना। युसारिऊना फिल इस्मि वल उदवान, क्या हमारी कोशिशें गुनाह और ज़्यादती के कामों की तरफ तो नहीं हो रही? हमने तो अल्लाह ने तो हमें हुक्म दिया है कि दौड़ लगा दो अल्लाह की तरफ। अ, पिछले ही दिनों हमने क्या पढ़ा था वस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो। एक लफ्ज़ था सबकत ले जाना, वस्तबिकु, तो सबकत किस में लेके जाओ? खैरात, नेक कामों में, नेकियों में। और यहाँ ये कुछ दूसरी किस्म के लोगों का रवैया बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं, वतरा कसीरम मिन्हुम, बहुत सो को आप देखेंगे कि उनकी कोशिशें गुनाह और ज़्यादती के कामों में है और हराम खाने में उनकी कोशिशें हो रही हैं। तो हमने अपनी कोशिशों का जायज़ा लेना है, अपने सारे दिन की दौड़-धूप का जायज़ा लेना है। बाज़ औक़ात मैं देख रही होती हूँ कि हम खुद ही सभी के सब की ये बात है कि सिर्फ़ एक बंदे की बात नहीं है। हम छोटी-छोटी बातों के लिए इतनी दौड़-धूप करते हैं कि अगर कभी अक़ल से सोचे ना, तो हम खुद ही भी हैरान हो जाएँ। मतलब मैं छोटी-छोटी बातें किनको कह रही हूँ, कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन है आ गए और हम कोई जूता मैच करने के लिए, कोई लेसिस मैच करने के लिए, कोई दुपट्टे की किनारी मैच करने के लिए हम इतना ख्वार होते हैं, बाज़ारों में फिरते हैं और टाइम ज़ाया करते हैं और ये कोशिशें किस तरफ जा रही होती हैं? मतलब ये क्या, क्यों हम इस तरह कर रहे होते हैं? छोटी-सी ज़िंदगी है, थोड़ा-सा टाइम है, हमें ये सोचना है कि हम इस टाइम को जितना भी अपनी आखिरत को सँवारने के लिए लगा सकते हैं, उतना लगा लें। क्योंकि ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, आँख बंद हो जाएगी, बंद क्या होगी, आँख खुल जाएगी और फिर हम पछताते रह जाएँगे, ओह! ये क्या करा है हम? लेकिन उस वक़्त उस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अभी आँखें खोलने की ज़रूरत है, अभी सोचने की ज़रूरत है, हम अपनी कोशिशों का जायज़ा लें। तो इसी तरह जब भी हम तिलावत सुनें तो उस वक़्त हम गौर किया करें, तवज्जो दिया किया करें कि हम क्या आज के सबक में मेरे लिए क्या अमल की बात है और फिर हम वक़्तन-फ़वक़्तन जायज़ा भी लेते रहें कि क्या हमारा ये जो हमने जो पढ़ा है हम इस पे किस हद तक अमल कर रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।